अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तफ़हीमुल कुरान के स्टडी सर्किल का हमारा सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता साल से जारी है और दरमियान में रमज़ान अल मुबारक में हमने मुकम्मल दौरा तर्जुमा कुरान उर्दू में हमने मुकम्मल किया था अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद से हमारा स्टडी सर्किल का सिलसिला दोबारा जारी हुआ, जिसमें हमने सूरह जिन पर जो है स्टडी सर्किल मुकम्मल करके अब सूरह नूह तो पहले मुकम्मल होनी चाहिए थी, लेकिन वो दरमियान में हमने उसे ड्रॉप किया था और अब हम उस पर स्टडी सर्किल कर रहे हैं, जिसकी पहली नशिस्त हमारी हो चुकी है। और पहली नशिस्त में हमने जो सूरह नूह का पहला रुकू है उसकी तिलावत की थी, तर्जुमा उसका हमने पढ़ा था, तफ़हीमुल कुरान से उसका जो पस मंज़र है, मौज़ू और मज़मून वो हम पढ़ रहे हैं बुनियादी तौर पर, और उस मौज़ू और मज़मून के हवाले से रेफरेंसेस तफ़हीमुल कुरान में दिए गए हैं जो कि मुख्तलिफ़ सूरतों से हैं। तो पिछली मरतबा हमने जो रेफरेंसेस पढ़े थे उसमें हमने सूरह अल आराफ की आयत हमने पढ़ ली थी उन रेफरेंसेस में, और उसके बाद हमने सूरह आराफ के बाद जो हमने मुताला किया था वो सूरह यूनुस की आयत थी जो रेफरेंस में थी हमारे पास, आयत नंबर 71 से 73 तक, 71 से 73 तक, और सूरह हूद की आयत 25 से लेकर 49 तक, 25 to 49 ये हम पढ़ चुके हैं। तो आज की नशिस्त में इंशाल्लाह इससे आगे जो रेफरेंसेस हैं, ये रेफरेंसेस वो हैं कि जिसमें हज़रत नूह अलैहिस्सलाम का तज़किरा जहाँ जहाँ पर भी कुरान में आया है वो हम पढ़ रहे हैं, ताकि उस पूरे एक पस मंज़र के साथ फिर हम जब सूरह नूह का मुताला करें तो उसके जो डिटेल्स हैं वो हमारी समझ में आ जाएँ इंशाअल्लाह। सूरह अल मोमिनून जो है इंशाअल्लाह हम इसका पढ़ेंगे, लेकिन उससे क़बल हम जो हमने पहला रुकू जो पढ़ा था उसका तर्जुमा एक मरतबा दोहराएंगे यहाँ पर, और फिर उसके बाद फिर इसको हम कंटिन्यू करेंगे इंशाअल्लाह। तो मैं दरख्वास्त करूँगा हफीज़ुर रहमान भाई से कि वो सूरह अन-नूह के पहले रुकू का तर्जुमा जो है वो यहाँ पर पेश करें। जी शुक्रिया। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेइंतहा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। हमने नूह अलैहिस्सलाम को उसकी कौम की तरफ भेजा इस हिदायत के साथ कि वो अपनी कौम के लोगों को खबरदार कर दे कबल इसके कि उन पर एक दर्दनाक अजाब आए। उसने कहा, ए मेरी कौम के लोगों, मैं तुम्हारे लिए एक साफ साफ खबरदार करने साफ साफ खबरदार कर देने वाला पैगंबर हूँ। तुमको आगाह करता हूँ कि अब अल्लाह की बंदगी करो और उससे डरो और मेरी इताअत करो। अल्लाह तुम्हारे गुनाहों से दरगुजर फरमाएगा और तुम्हें एक वक्त मुकर्रर तक बाकी रखेगा। हकीकत यह है कि अल्लाह का मुकर्रर किया हुआ वक्त जब आ जाता है तो फिर टाला नहीं जाता। काश तुम्हें इसका इल्म हो। उसने अर्ज किया, ए मेरे रब, मैंने अपनी कौम के लोगों को शब रोज पुकारा, मगर मेरी पुकार ने उनके फरार ही में इजाफा किया, और जब भी मैंने उनको बुलाया ताकि तू उन्हें माफ कर दे, उन्होंने कानों में उंगलियां ठोंस ली और अपने कपड़ों से मुंह ढांक लिए और अपनी रविश पर अड़ गए और बड़ा तकब्बुर किया। फिर मैंने उनको हाके पुकारे दावत दी, फिर मैंने अलानिया भी उनको तबलीग की और चुपके चुपके भी समझाया। मैंने कहा, अपने रब से माफी मांगो, बेशक वो बड़ा माफ करने वाला है। वो तुम पर आसमान से खूब बारिशें बरसाएगा, तुम्हें माल और औलाद से नवाजेगा,
تمہارے لیے باغ پیدا کرے گا اور تمہارے لیے نہریں جاری کر دے گا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ اللہ کے لیے تم کسی وقار کی توقع نہیں رکھتے، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں بنایا ہے۔ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان تہ پرتے بنائے اور ان میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح اگایا، پھر وہ تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا اور اس سے یکایک تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ اور اللہ نے زمین کو تمہارے لیے فرش کی طرح بچھا دیا تاکہ تم اس کے اندر کھلے راستوں میں چلو۔ یہاں تک رکو تھا۔ آپ کی آواز نہیں آئی میاں صاحب۔ جی جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی، الحمدللہ ہم نے یہ رکوع کا پہلے رکوع کا ترجمہ دوبارہ سے یہاں پر پڑھ اور سن لیا ہے، جو پچھلی مرتبہ ہم نے شروع کیا تھا۔ اور گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ الاعراف، سورہ یونس، سورہ ہود کے جو ریفرنسز ہیں جہاں جہاں پر حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ ہوا ہے اسے ہم نے پڑھ لیا تھا۔ آج ہم یہ سورہ المومنون کی آیت نمبر 23 سے 31، سورہ الشعراء، العنکبوت، الصافات اور القمر، یہاں سے انشاءاللہ جو ریفرنسز ہیں وہ آج پڑھیں گے۔ تو پہلا ریفرنس آج کا سورہ المومنون کی آیت نمبر 23 سے 31، یہ میں حفیظ الرحمان بھائی سے درخواست کروں گا پڑھنے کے لیے کہ وہ ہی اس کو جو ہے ابھی کنٹینیو کریں۔ میں یہ آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں ابھی۔ جی حفیظ بھائی آپ کے سامنے آ گئی ہے۔ یہاں سے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا سے یعنی ہم نے نوح کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ پہلے ترجمہ پورا پڑھ دیجئے تمام آیات کا، اس کے بعد پھر انشاءاللہ جو ہے وہ ہم یعنی کہ 23 سے 31 تک کا پھر جتنے بھی اس کے حاشیے ہیں اس کو انشاءاللہ ساتھ پڑھ لیں گے۔ ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ اس نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارے لیے کوئی معبود نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اس کی قوم کے جن سرداروں نے ماننے سے انکار کیا وہ کہنے لگے کہ یہ شخص کچھ نہیں ہے مگر ایک بشر تم ہی جیسا، اس کی غرض یہ ہے کہ تم پر برتری حاصل کرے۔ اللہ کو اگر بھیجنا ہوتا تو فرشتے بھیجتا۔ تو ہم نے کبھی اپنے باپ دادا کے وقتوں میں سنی ہی نہیں کہ بشر رسول بن کر آئے، کچھ نہیں، بس اس آدمی کو ذرا جنون لاحق ہو گیا ہے، کچھ مدت اور دیکھ لو شاید افاقہ ہو جائے۔ نوح علیہ السلام نے کہا، پروردگار، ان لوگوں نے جو میری تکذیب کی ہے اس پر اب تو ہی میری نصرت فرما۔ ہم نے اس پر وحی کی کہ ہماری نگرانی میں اور ہماری وحی کے مطابق کشتی تیار کر، پھر جب ہمارا حکم آ جائے اور تنور ابل پڑے تو ہر قسم کے جانوروں میں سے
ایک ایک جوڑا لے کر اس میں سوار ہو جا اور اپنے اہل و عیال کو بھی ساتھ لے سوائے ان کے جن کے خلاف پہلے فیصلہ ہو چکا ہے، اور ظالموں کے معاملے میں مجھ سے کچھ نہ کہنا، یہ اب غرق ہونے والے ہیں۔ پھر جب تو اپنے ساتھیوں سمیت کشتی پر سوار ہو جائے تو کہے شکر ہے اس خدا کا جس نے ہمیں ظالم لوگوں سے نجات دی، اور کہہ پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے۔ یا 31 تک ہی ہے۔ 31 آیت ہے جی، اگلی آیت بھی پڑھی۔ اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے۔ جی ٹھیک ہے، یہ اب اس کے ہم حواشی پڑھ لیتے ہیں، 33 تک ہم پڑھیں گے اس کے حواشی۔ یہ 24 سے شروع کریں گے جی، ٹھیک ہے۔ ہے 23 سے بلکہ جی آشیا 24۔ چلیں اب اس 24 میں وہ میں ریفرنسز ہی آ رہے ہیں سارے، وہ ریفرنسز وہی ریفرنس دے رہے ہیں جی جی جو ہم پڑھ رہے ہیں، جو ہم جی ٹھیک جنہیں ہے، سے ہم گزر رہے ہیں۔ 25 پہ آ جائیں۔ آشیا نمبر 25۔ جتنے بھی ریفرنسز آئیں گے نا آگے، ریفرنسز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف جو ہے نا ٹیکسٹ پڑھ دیجیے جی جی۔ جی 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 بالکل کلیئر۔ یعنی کیا تمہیں اپنی اصلی اور حقیقی خدا کو چھوڑ کر دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا؟ کیا تم اس بات سے بالکل بے خوف ہو کہ جو تمہارا اور سارے جہان کا مالک و فرمان روا ہے، اس کی سلطنت میں رہ کر اس کے بجائے دوسروں کی بندگی و اطاعت کرنے اور دوسروں کی ربوبیت و خداوندی تسلیم کرنے کے کیا نتائج ہوں گے؟ آشیا نمبر 26۔ یہ خیال تمام گمراہ لوگوں کی مشترکہ گمراہیوں میں سے ایک ہے کہ بشر نبی نہیں ہو سکتا اور نبی بشر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے قرآن نے بار بار اس جاہلہ تصور کا ذکر کر کے اس کی تردید کی ہے اور اس بات کو پورے زور کے ساتھ بیان کیا ہے کہ تمام انبیاء انسان تھے اور انسانوں کے لیے انسان ہی نبی ہونا چاہیے۔ آشیا نمبر 27۔ یہ بھی مخالفین حق کا قدیم ترین حربہ ہے کہ جو شخص بھی اصلاح کے لیے کوشش کرنے اٹھے اس پر فوراً یہ الزام چسپاں کر دیتے ہیں کہ کچھ نہیں، بس اقتدار کا بھوکا ہے۔ یعنی الزام فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر لگایا تھا کہ تم اس لیے اٹھے ہو کہ تمہیں ملک میں بڑائی حاصل ہو جائے۔ یہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لگایا گیا کہ یہ شخص یہودیوں کا بادشاہ بننا چاہتا ہے، اور اسی کا شبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سرداران قریش کو تھا۔ چنانچہ کئی مرتبہ انہوں نے آپ سے یہ سودا کرنے کی کوشش کی کہ اگر اقتدار کے طالب ہو تو اپوزیشن چھوڑ کر حزب اقتدار میں شامل ہو جاؤ، تمہیں ہم بادشاہ بنائی لیتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ ساری عمر اور اس کے مادی فائدوں اور اس کی شان و شوکت ہی کے لیے اپنی جان کھپاتے رہتے ہیں، ان کے لیے یہ تصور کرنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہوتا ہے کہ اسی دنیا میں کوئی انسان نیک نیتی اور بے غرضی کے ساتھ فلاح انسانیت کی خاطر بھی اپنی جان کھپا سکتا ہے۔ وہ خود چونکہ اپنا اثر و اقتدار جمانے کے لیے دل فریب نعرے اور اصلاح کے جھوٹے دعوے شب و روز استعمال کرتے رہتے ہیں، اس لیے یہ مکاری و فریب کاری ان کی نگاہ میں بالکل ایک فطری چیز ہوتی ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اصلاح کا نام مکر و فریب کے سوا کسی صداقت اور خلوص کے ساتھ کبھی لیا ہی نہیں جا سکتا۔ یہ نام جو بھی لیتا ہے ضرور وہ ان کا اپنا ہم جنسی ہی ہوگا، اور لطف یہ ہے کہ مسلحین کے خلاف
اقتدار کی بھوک کا یہ الزام ہمیشہ برسر اقتدار لوگ اور ان کے خوشامدی حاشیہ نشین بھی استعمال کرتے رہے ہیں. گویا خود انہیں اور ان کے آقیان نامدار کو جو اقتدار حاصل ہے وہ تو ان کا پیدائشی حق ہے. اس کے حاصل کرنے اور اس پر قابض رہنے میں وہ کسی الزام کے مستحق نہیں ہے. البتہ نہایت قابل ملامت ہے وہ جس کے لیے یہ غذا پیدائشی حق نہ تھی اور اب یہ لوگ اس کے اندر اس چیز کی بھوک محسوس کر رہے ہیں. اس جگہ یہ بات بھی اچھی طرح سمجھ لینی چاہیے کہ جو شخص بھی رائج الوقت نظام زندگی کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے اٹھے گا اور اس کے مقابلے میں اصلاحی نظریہ و نظام پیش کرے گا، اس کے لیے بہرحال یہ بات ناگزیر ہوگی کہ اصلاح کی راہ میں جو طاقتیں بھی سد راہ ہوں انہیں ہٹانے کی کوشش کرے اور ان طاقتوں کو برسر اقتدار لائے جو اصلاحی نظریہ و نظام کو عملاً نافذ کر سکے. نیز اس ایسے شخص کی دعوت جب بھی کامیاب ہوگی اس کا قدرتی نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگوں کا مقدمہ پیشوا بن جائے گا اور نئے نظام میں اقتدار کی باغیں یا تو اس کے اپنے ہی ہاتھوں میں ہوں گی یا اس کے حامیوں اور پیروؤں کے ہاتھ ان پر قابض ہوں گے. آخر انبیاء اور مصلحین عالم میں سے کون ہے جس کی کوششوں کا مقصد اپنی دعوت کو عملاً نافذ کرنا نہ تھا، اور کون ہے جس کی دعوت کی کامیابی نے فی الواقع اس کو پیشوا نہیں بنا دیا؟ پھر کیا یہ امر واقعی کسی پر الزام چسپاں کر دینے کے لیے کافی ہے کہ وہ دراصل اقتدار کا بھوکا تھا اور اس کی اصل غرض وہی پیشوائی تھی جو اس نے حاصل کر لی؟ ظاہر ہے کہ بدنیت دشمنان حق کے سوا اس سوال کا جواب کوئی بھی اس بات میں نہ دے گا. حقیقت یہ ہے کہ اقتدار کے بجائے خود مطلوب ہونے اور کسی مقصد خیر کے لیے مطلوب ہونے میں زمین و آسمان کا فرق ہے. اتنا ہی بڑا فرق جتنا ڈاکو کے خنجر اور ڈاکٹر کے نشتر میں ہے. اگر کوئی شخص صرف اس بنا پر ڈاکو اور ڈاکٹر کو ایک کر دے کہ دونوں بلا ارادہ جسم چیرتے ہیں اور نتیجے میں مال دونوں کے ہاتھ آتا ہے، تو یہ صرف اس کے اپنے ہی دماغ یا دل کا قصور ہے، ورنہ دونوں کی نیت، دونوں کے طریقہ کار اور دونوں کے ارادوں میں دونوں کے مجموعی کردار میں اتنا فرق ہوتا ہے کہ کوئی صاحب عقل آدمی ڈاکو اور ڈاکٹر کو ڈاکٹر سمجھنے میں غلطی نہیں کر سکتا. یہاں سے حاشیہ کریں ترجمہ؟ جی حاشیہ ہی پڑھ لیں جی، کیونکہ ترجمہ ہم پڑھ چکے ہیں اس کا. 33 تک چل رہے ہیں ہمیں. جی حاشیہ نمبر 27 الف. یہ اس امر کا کھلا ثبوت ہے کہ قوم نوح اللہ تعالیٰ کے وجود کی منکر نہ تھی اور نہ اس بات کی منکر تھی کہ رب العالمین وہی ہے اور سارے فرشتے اس کے تابع فرمان. اس قوم کی اصل گمراہی شرک تھی، نہ کہ انکار خدا. وہ خدائی کی صفات اور اختیارات میں اس کے حقوق میں دوسروں کو اس کا شریک ٹھہراتی تھی. حاشیہ نمبر 28. یعنی میری طرف سے اس تکذیب کا بدلہ لے، جیسا کہ دوسری جگہ فرمایا. پس نوح نے اپنے رب کو پکارا کہ میں دبا لیا گیا ہوں، اب تو ان سے بدلہ لے. اور سورہ نوح میں فرمایا ترجمہ، اور نوح علیہ السلام نے کہا اے میرے پروردگار، اس زمین پر کافروں میں سے ایک
بسنے والا بھی نہ چھوڑ. اگر تو نے ان کو رہنے دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کر دیں گے اور ان کی نسل سے بدکار منکرین حق ہی پیدا ہوں گے. حاشیہ نمبر 29. یعنی بعض لوگوں نے تنور سے مراد زمین لی ہے، بعض نے زمین کا بلند ترین حصہ مراد کیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ پارل تنور کا مطلب طلوع فجر ہے، اور بعض کی رائے میں حم الوتیس کی طرح ایک استعارہ ہے، ہنگامہ گرم ہو جانے کی معنی میں. لیکن کوئی معقول وجہ نظر نہیں آتی کہ قرآن کے الفاظ کو بغیر کسی قرینے کے مجازی معنوں میں لیا جائے، بلکہ ظاہری مفہوم لینے میں کوئی قباحت نہیں. یہ الفاظ پڑھ کر ابتداً جو مفہوم ذہن میں آتا ہے وہ یہی ہے کہ کوئی خاص تنور پہلے سے نامزد کیا گیا تھا کہ طوفان کا آغاز اس کے نیچے سے پانی ابلنے پر ہوگا. دوسرے کوئی معنی سوچنے کی ضرورت اس وقت پیش آتی ہے جبکہ آدمی یہ ماننے کے لیے تیار نہ ہو کہ اتنا بڑا طوفان ایک تنور کے نیچے سے پانی ابل پڑنے پر شروع ہوا ہوگا. مگر خدا کے معاملات عجیب ہیں. وہ جب کسی قوم کی شامت لاتا ہے تو ایسے رخ میں لاتا ہے جدھر اس کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا. حاشیہ نمبر 30. یہ کسی قوم کی انتہائی بدعتواری اور خباثت و بشرارت کا ثبوت ہے کہ اس کی تباہی پر شکر ادا کرنے کا حکم دیا جائے. حاشیہ نمبر 31. اتارنے سے مراد محض اتارنا ہی نہیں ہے بلکہ عربی محاورے کے مطابق اس میں میزبانی کا مفہوم بھی شامل ہے. گویا اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا اب ہم تیرے مہمان ہیں اور تو ہی ہمارا میزبان ہے. حاشیہ 31 تک یہ جی 33 تک پڑھنا ہے جی. اچھا لیکن یہ جو حاشیہ نمبر 31 جو ابھی آپ نے پڑھا ہے نا، جی یہ جی میں نے شاید پہلے بھی آپ کو بتایا تھا، یہ ترجمہ جب ہم پڑھ رہے تھے اس دوران، کہ یہ بڑی اچھی والی جو یہ جو دعا ہے یہاں پہ، یہ وَقُلْ رَبِّ أَنزِلْنِي مُنزَلًا مُبَارَكًا مبارک وانت خیر المنزلین. وَأَنتَ خَيْرُ الْمُنزِلِينَ، کہ اس کا جو ابھی آپ نے ترجمہ یہاں پہ پڑھا ہے نا یہ والا، کہ اور جی کہہ جی پروردگار مجھ کو برکت والی جگہ اتار اور تو بہترین جگہ دینے والا ہے. اور آپ نے اس کی جو تشریح بھی پڑھی کہ اتارنے سے مراد محض اتارنا ہی نہیں ہے بلکہ عربی محاورے کے مطابق اس میں میزبانی کا مفہوم بھی شامل ہے. گویا اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ خدایا اب ہم تیرے مہمان ہیں اور تو ہی ہمارا میزبان ہے. بڑی اچھی دعا ہے. تو یہ اس کو مارک کر لیں تمام بھائی، اور اس کو یاد کر لیں، گھر میں بھی بچوں کو بھی یاد کرائیں، اور اگر اس کو گھر میں کہیں مطلب گاڑی وغیرہ میں رکھ لیں اس کو دعا کو، تو سفر کے لیے جب بھی جائیں تو یہ بڑی اچھی دعا ہے. آپ کے لیے بڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں راستوں کے اندر اور جہاں بھی آپ جا رہے ہوں وہاں پر. جی حفیظ بھائی آپ آگے 32 33 کنٹینیو کیجیے گا. جی تھوڑا سا اوپر تھوڑا آیت پہ کیجیے گا تھوڑا سا. جی 32 یہ ہے، اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں. ہاں اس قصے میں بڑی نشانیاں ہیں اور آزمائش تو ہم کر کے ہی رہتے ہیں. حاشیہ نمبر 32. یعنی عبرت آموز سبق ہے جو یہ بتاتے ہیں کہ توحید کی دعوت دینے والے انبیاء حق پر تھے اور شرک پر اصرار کرنے والے کفار باطل پر. اور یہ کہ آج وہی صورتحال مکہ میں درپیش ہے کہ جو کسی وقت حضرت نوح اور ان کی قوم کے درمیان تھی، اور اس کا نتیجہ قوم کے درمیان تھی، اور اس کا انجام بھی کچھ اس سے مختلف ہونے والا نہیں. اور یہ کہ خدا کے فیصلے میں چاہے دیر کتنی ہی لگے مگر فیصلہ آخرکار ہو کر رہتا ہے، اور وہ لازماً اہل حق کے حق میں ہے اور اہل باطل کے خلاف ہوتا ہے. حاشیہ نمبر 33. دوسرا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آزمائش تو ہمیں کرنی ہی تھی، یا آزمائش تو ہمیں کرنی ہی ہے. تینوں صورتوں میں مدعا اس حقیقت پر خبردار کرنا ہے
کہ اللہ تعالیٰ کسی قوم کو بھی اپنی زمین اور اس کی بے شمار چیزوں پر اقتدار عطا کر کے بس یوں ہی اس کے حال پر نہیں چھوڑتا، بلکہ اس کی آزمائش کرتا ہے اور دیکھتا رہتا ہے کہ وہ اپنے اقتدار کو کس طرح استعمال کر رہی ہے۔ قوم نوح کے ساتھ جو کچھ ہوا اسی قانون کے مطابق ہوا، اور دوسری کوئی قوم بھی اللہ کی ایسی چہیتی نہیں ہے کہ وہ بس ایسے خوان یغما پر ہاتھ مارنے کے لیے آزاد چھوڑ دے۔ اس معاملے سے ہر ایک کو لازماً سابقہ پیش آنا ہے۔ جزاک اللہ خیر حفیظ الرحمان بھائی، جزاک اللہ خیر۔ اس کے بعد ہم انشاءاللہ جو ہے سورہ المومنون کی آیت 23 اور 31 ہم نے پڑھ لی ہے۔ سورہ شعراء کی آیت نمبر 105 سے 122 تک اب انشاءاللہ ہم پڑھیں گے، اور یہ ہمارے طارق سعید بھائی پڑھیں گے انشاءاللہ۔ طارق سعید بھائی آپ ہیں ہمارے ساتھ؟ جی حامد بھائی انشاءاللہ۔ یہ ہم پڑھیں گے سورہ شعراء، آپ نے آیت نمبر دیکھ لیے، 105 سے لے کر شروع کرنا ہے ہم نے، اور غالباً 121 تک، ٹھیک ہے جی، 105 سے 122 تک۔ جی طارق بھائی یہ یہاں سے شروع ہو رہی ہے جی، پہلے اسی طرح کر لیجئے، پہلے پورا ترجمہ پڑھ لیجئے تمام آیات کا، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ قوم نوح سے شروع کریں گے۔ جی جی قوم نوح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قوم نوح علیہ السلام نے رسولوں کو جھٹلایا۔ یاد کرو جب ان کے بھائی نوح علیہ السلام نے ان سے کہا تھا کیا تم ڈرتے نہیں ہو، میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں۔ لہذا تم اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو، میں اس کام پر تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، میرا اجر تو رب العالمین کے ذمہ ہے، بس تم اللہ سے ڈرو اور بے کھٹ کے میری اطاعت کرو۔ انہوں نے جواب دیا کیا ہم تجھے مان لیں حالانکہ تیری پیروی رذیل ترین لوگوں نے اختیار کی ہے۔ نوح علیہ السلام نے کہا میں کیا جانوں کہ ان کے عمل کیسے ہیں، ان کا حساب تو میرے رب کے ذمہ ہے، کاش تم کچھ شعور سے کام لو، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو ایمان لائیں تو میں اتار دوں، میں تو بس ایک صاف صاف متنبع کر دینے والا آدمی ہوں۔ انہوں نے کہا اے نوح علیہ السلام اگر تو باز نہ آیا تو پھٹکارے ہوئے لوگوں میں شامل ہو کر رہے گا۔ نوح علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب میری قوم نے مجھے جھٹلا دیا، اب میرے اور ان کے درمیان دو ٹوک فیصلہ کر دے اور مجھے اور جو مومن میرے ساتھ ہیں ان کو نجات دے۔ آخر کار ہم نے اس کو اور اس کے ساتھیوں کو ایک بھری ہوئی کشتی میں بچا لیا اور اس کے بعد باقی لوگوں کو غرق کر دیا۔ یقیناً اس میں ایک نشانی ہے مگر ان میں سے اکثر لوگ ماننے والے نہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ تیرا رب زبردست بھی ہے اور رحیم بھی۔ جی یہاں 74 سے شروع کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ 74 میں تو ریفرنسز ہیں سارے، آگے پڑھ لیجیے 75 سے۔ جی 75 اگرچہ انہوں نے ایک ہی رسول کو جھٹلایا تھا لیکن چونکہ رسول کی تکذیب در حقیقت اس دعوت اور پیغام کی تکذیب ہے جسے لے کر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے، اس لیے جو شخص یا گروہ کسی ایک رسول کا بھی انکار کر دے وہ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں تمام رسولوں کا منکر ہے۔ یہ ایک بڑی اہم اصولی حقیقت ہے جسے قرآن میں جگہ جگہ مختلف طریقوں سے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ وہ لوگ بھی کافر ٹھہرائے گئے ہیں جو صرف ایک نبی کا انکار کرتے ہوں، باقی تمام انبیاء علیہ السلام کو مانتے ہوں، اس لیے کہ
کہ جو شخص اصل پیغام رسالت کا ماننے والا ہے وہ تو لازماً ہر رسول کو مانے گا، مگر جو شخص کسی رسول کا انکار کرتا ہے وہ اگر دوسرے رسولوں کو مانتا بھی ہے تو کسی عصبیت یا تقلید آبائی کی بنا پر مانتا ہے، نفس پیغام رسالت کو نہیں مانتا، ورنہ ممکن نہ تھا کہ وہی حق ایک پیش کرے تو یہ اسے مان لے اور وہی دوسرا پیش کرے تو یہ اس کا انکار کر دے۔ دوسرے مقامات پر حضرت نوح علیہ السلام کا اپنی قوم سے ابتدائی خطاب ان الفاظ میں آیا ہے، اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ افلا تتقون، اللہ کی بندگی کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی خدا نہیں ہے، کیا تم ڈرتے نہیں ہو؟ اعبدوا اللہ واتقوا واطیعون، اللہ کی بندگی کرو اور اس سے ڈرو اور میری اطاعت کرو۔ اس لیے یہاں حضرت نوح علیہ السلام کے اس ارشاد کا مطلب محض خوف نہیں بلکہ اللہ کا خوف ہے، یعنی کیا تم اللہ سے بے خوف ہو گئے؟ اس کے سوا دوسروں کی بندگی کرتے ہوئے تم کچھ نہیں سوچتے کہ اس باغیانہ روش کا انجام کیا ہوگا؟ دعوت کے آغاز میں خوف دلانے کی حکمت یہ ہے کہ جب تک کسی شخص یا گروہ کو اس کے غلط رویے کی بد انجامی کا خطرہ نہ محسوس کرایا جائے وہ صحیح بات اور اس کے دلائل کی طرف توجہ کرنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ راہ راست کی تلاش آدمی کے دل میں پیدا ہی اس وقت ہوتی ہے جب اس کو یہ فکر دامنگیر ہو جاتی ہے کہ کہیں میں کسی ٹیڑھے راستے پر تو نہیں جا رہا ہوں جس میں ہلاکت کا اندیشہ ہو۔ اس کی دو مفہوم ہیں، ایک یہ کہ میں اپنی طرف سے کوئی بات بنا کر یا کم و بیش کر کے بیان نہیں کرتا بلکہ جو کچھ خدا کی طرف سے مجھ پر نازل ہوتا ہے وہی بے کم و کاس تم تک پہنچا دیتا ہوں، اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ میں ایک ایسا رسول ہوں جسے تم پہلے سے ایک امین اور راست باز آدمی کی حیثیت سے جانتے ہو۔ جب میں خلق کے معاملے میں خیانت کرنے والا نہیں ہوں تو خدا کے معاملے میں کیسے خیانت کر سکتا ہوں؟ لہذا تمہیں باور کرنا چاہیے کہ جو کچھ میں خدا کی طرف سے پیش کر رہا ہوں اس میں بھی ویسا ہی امین ہوں جیسا دنیا کے معاملات میں آج تک تم نے مجھے امین پایا ہے۔ یعنی میرے رسول امین ہونے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ تم دوسرے سب متعاون کی اطاعت چھوڑ کر صرف میری اطاعت کرو اور جو احکام میں تمہیں دیتا ہوں ان کے آگے سر تسلیم خم کر دو، کیونکہ میں خداوند عالم کی مرضی کا نمائندہ ہوں۔ میری اطاعت خدا کی اطاعت ہے اور میری نافرمانی محض میری ذات کی نافرمانی نہیں بلکہ براہ راست خدا کی نافرمانی ہے۔ دوسرے الفاظ میں اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول کا حق صرف اتنا ہی نہیں ہے کہ جن لوگوں کی طرف وہ رسول بنا کر بھیجا گیا ہے وہ اس کی صداقت تسلیم کر لیں اور اسے رسول برحق مان لیں، بلکہ اس کو خدا کا سچا رسول مانتے ہی آپ یہ بھی لازم ہو جاتا ہے کہ اس کی اطاعت کی جائے اور ہر دوسرے قانون کو چھوڑ کر صرف اسی کے لائے ہوئے قانون کا اتباع کیا جائے۔ رسول کو رسول نہ ماننا یا رسول مان کر اس کی اطاعت نہ کرنا، دونوں صورتیں دراصل خدا سے بغاوت کی ہم مانی ہیں اور دونوں کا نتیجہ خدا کے غضب میں گرفتار ہونا ہے۔ اسی لیے ایمان اور اطاعت کے مطالبے سے پہلے اللہ سے ڈرو کا تنبیہی فکرہ ارشاد فرمایا گیا تاکہ ہر مخاطب اچھی طرح کان کھول کر سن لے کہ رسول کی رسالت تسلیم نہ کرنے یا اس کی اطاعت قبول نہ کرنے کا نتیجہ کیا ہوگا۔ یہ اپنی صداقت پر حضرت نوح علیہ السلام کی دوسری دلیل ہے۔ پہلی دلیل یہ تھی کہ دعوی نبوت سے پہلے میری ساری زندگی تمہارے درمیان گزری ہے اور آج تک تم مجھے ایک امین آدمی کی حیثیت سے جانتے رہے ہو، اور دوسری دلیل یہ ہے کہ میں ایک بے غرض آدمی ہوں، تم کسی ایسے ذاتی فائدے کی نشاندہی نہیں کر سکتے جو اس کام سے مجھے حاصل ہو رہا ہو یا جس کے حصول کی میں کوشش کر رہا ہوں۔ اس بے غرضانہ طریقے سے کسی ذاتی نفع کے بغیر جب میں اس دعوت حق کے کام میں شب و روز اپنی جان کھپا رہا ہوں، اپنے اوقات اور اپنی محنتیں صرف کر رہا ہوں اور ہر طرح کی تکلیفیں اٹھا رہا ہوں، تو تمہیں باور کرنا چاہیے کہ میں اس کام میں مخلص ہوں، ایمانداری کے ساتھ جس چیز کو حق جانتا ہوں اور جس کی پیروی میں خلق خدا کی فلاح دیکھتا ہوں وہی پیش کر رہا ہوں۔ کوئی نفسانی جذبہ اس کا محرک نہیں ہے، اس کی خاطر میں جھوٹ گڑھ کر لوگ ہوں۔ یہ دونوں دلیلیں ان اہم دلائل میں سے ہیں جو قرآن مجید نے بار بار انبیاء علیہ السلام کی صداقت کے ثبوت میں پیش کی ہیں، جن کو وہ نبوت کے پرکھنے کی کسوٹی قرار دیتا ہے۔ نبوت سے پہلے جو شخص ایک معاشرے میں
برسوں زندگی بسر کر چکا ہو اور لوگوں نے ہمیشہ ہر معاملہ میں اسے سچا اور راست باز آدمی پایا ہو، اس کے متعلق کوئی غیر متعصب آدمی مشکل ہی سے یہ شک کر سکتا ہے کہ وہ یک خدا کے نام سے اتنا بڑا جھوٹ بولنے پر اتر آئے گا کہ اسے نبی نہ بنایا گیا ہو اور وہ کہے کہ خدا نے مجھے نبی بنایا۔ پھر دوسری اس سے بھی اہم ترین بات یہ ہے کہ ایسا سفید جھوٹ کوئی شخص نیک نیتی کے ساتھ تو نہیں گھڑا کرتا، لا محالہ کوئی نفسانی غرض ہی اس فریب کاری کی محرک ہوتی ہے، اور جب کوئی شخص اپنی اغراض کے لیے اس طرح کی فریب کاری کرتا ہے تو اخلاقی تمام کوششوں کے باوجود اس کے آثار نمایاں ہو کر رہتے ہیں۔ اسے اپنے کاروبار کو فروغ دینے کے لیے طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرنے پڑتے ہیں جن کے گراؤنے پہلو گرد و پیش کے معاشرے میں چھپائے نہیں چھپ سکتے، اور مزید برآں وہ اپنی پیری کی دکان چمکا کر کچھ نہ کچھ اپنا بھلا کرتا نظر آتا ہے۔ نذرانے وصول کیے جاتے ہیں، لنگر جاری ہوتے ہیں، جائیدادیں بنتی ہیں، زیور گڑے جاتے ہیں، اور فقیری کا آستانہ دیکھتے دیکھتے شاہی دربار بنتا چلا جاتا ہے۔ لیکن جہاں اس کے برعکس نبوت کا دعویٰ کرنے والے شخص کی ذاتی زندگی ایسے فضائل اخلاق سے لبریز نظر آئے کہ اس میں کہیں ڈھونڈے سے بھی کسی فریب کارانہ ہتھ کنڈے کا نشان نہ مل سکے، اور اس کام سے کوئی ذاتی فائدہ اٹھانا تو درکنار، وہ اپنا سب کچھ اسی خدمت بے مزد کی نظر کر دے، وہاں جھوٹ کا شبہ کرنا کسی معقول انسان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ کوئی شخص جو عقل بھی رکھتا ہو اور بے انصاف بھی نہ ہو یہ تصور نہیں کر سکتا کہ آخر ایک اچھا بلا آدمی جو اطمینان کی زندگی بسر کر رہا تھا کیوں بلا وجہ ایک جھوٹا دعویٰ لے کر اٹھے، جبکہ اسے کوئی فائدہ اس جھوٹ سے نہ ہو، بلکہ وہ الٹا اپنا مال، اپنا وقت اور اپنی ساری قوتیں اور محنتیں اس کام میں کھپا رہا ہو، اور بدلے میں دنیا بھر کی دشمنی مول لے رہا ہو۔ ذاتی مفاد کی آدمی کے مخلص ہونے کی سب سے زیادہ نمایاں دلیل ہوتی ہے۔ یہ قربانی کرتے جس کو سالوں بیت جائیں، اسے بدنیت یا خود غرض سمجھنا خود اس شخص کی اپنی بدنیتی کا ثبوت ہوتا ہے جو ایسے آدمی پر یہ الزام لگائے۔ اس فکرے کی تکرار بے وجہ نہیں ہے، پہلے کی ایک اور مناسبت سے فرمایا گیا تھا اور یہاں ایک دوسری مناسبت سے اس کو دہرایا گیا ہے۔ اوپر انی لکم رسول امین سے فتق اللہ کے فکرے کی مناسبت یہ تھی کہ جو شخص اللہ کی طرف سے ایک امانت دار رسول ہے جس کی صفت امانت سے تم لوگ واقف ہو، اسے جھٹلاتے ہوئے خدا سے ڈرو، اور یہاں ما اسألکم علیہ من اجر سے اس فکرے کی مناسبت یہ ہے کہ جو شخص اپنی کسی ذاتی فائدے کے بغیر محض اصلاح خلق کے لیے پورے اخلاص کے ساتھ کام کر رہا ہے اس کی نیت پر حملہ کرتے ہوئے خدا سے ڈرو۔ اس بات کو اتنا زور دے کر بیان کرنے کی وجہ یہ تھی کہ سردار حضرت نوح علیہ السلام کی مخلصانہ دعوت حق میں کیڑے ڈالنے کے لیے ان پر یہ الزام لگاتے تھے کہ یہ شخص دراصل یہ ساری دوڑ دھوپ اپنی بڑائی کے لیے کر رہا ہے، یہ چاہتا ہے کہ تم پر فضیلت حاصل کرے۔ یہ لوگ جنہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کو دعوت حق کا یہ جواب دیا ان کی قوم کے سردار، شیوخ اور اشراف تھے، جیسا کہ دوسرے مقام پر اسی قصے کے سلسلے میں بیان ہوا ہے۔ اس کی قوم کے کافر سرداروں نے کہا ہمیں تو تم اس کے سوا کچھ نظر نہیں آتے کہ بس ایک انسان ہو ہم جیسے، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ تمہاری پیروی صرف ان لوگوں نے بے سمجھے بوجھے اختیار کر لی ہے جو ہمارے ہاں کے اراذل ہیں، اور ہم کوئی چیز بھی ایسی نہیں پاتے جس میں تم لوگ ہم سے بڑے ہوئے ہو۔ اس سے معلوم ہوا کہ حضرت نوح علیہ السلام پر ایمان لانے والے زیادہ تر غریب لوگ، چھوٹے چھوٹے پیشہ ور لوگ یا ایسے نوجوان تھے جن کی قوم میں کوئی حیثیت نہ تھی۔ رہے اونچے طبقہ کے لوگ، بااثر خوشحال لوگ، تو وہ ان کی مخالفت پر کمر بستہ تھے، اور وہی اپنی قوم کے عوام کو طرح طرح کے فریب دے دے کر اپنے پیچھے لگائے رکھنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اس سلسلے میں جو دلائل وہ حضرت نوح علیہ السلام کے خلاف پیش کرتے تھے ان میں سے ایک استدلال یہ تھا کہ اگر نوح علیہ السلام کی دعوت میں کوئی وزن ہوتا تو قوم کے عمراء، علماء، مذہبی پیشوا، معززین اور سمجھدار لوگ اسے قبول کرتے، لیکن ان میں سے تو کوئی بھی اس شخص پر ایمان نہیں لایا ہے۔
اس کے پیچھے لگے ہیں ادنا طبقوں کے چند نادان لوگ جو کوئی سمجھ بوجھ نہیں رکھتے۔ اب کیا ہم جیسے بلند پایا لوگ ان بے شعور اور کمین لوگوں کے زمرے میں شامل ہو جائیں؟ بعین ہی یہی بات قریش کے کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہتے تھے کہ ان کے پیرو یا تو غلام اور غریب ہیں لوگ ہیں یا چند نادان لڑکے، قوم کے اکابر و معززین میں سے کوئی بھی ان کے ساتھ نہیں ہے۔ ابو سفیان نے ہرقل کے سوالات کا جواب دیتے ہوئے بھی یہی کہا تھا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی ہمارے غریب اور کمزور لوگوں نے قبول کی ہے۔ گویا ان لوگوں کا طرز فکر یہ تھا کہ حق صرف وہ ہے جسے قوم کے بڑے لوگ مانے، حق مانے، کیونکہ وہی عقل اور سمجھ بوجھ رکھتے ہیں۔ رہے چھوٹے لوگ تو ان کا چھوٹا ہونا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ بے عقل اور ضعیف الرائے ہیں، اس لیے ان کا کسی بات کو مان لینا اور بڑے لوگوں کا رد کر دینا صاف طور پر یہ معنی رکھتا ہے کہ وہ ایک بے وزن بات ہے۔ بلکہ کفار مکہ تو اس سے بھی آگے بڑھ کے یہ دلیل لاتے تھے پیغمبر بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہو سکتا، خدا کو اگر واقعی کوئی پیغمبر بھیجنا منظور ہوتا تو کسی بڑے رئیس کو بناتا۔ یہ سورہ زخرف آیت 3 وہ کہتے ہیں کہ یہ قرآن ہمارے دونوں شہروں مکہ اور طائف کے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہ کیا گیا؟ یہ ان کے اعتراض کا پہلا جواب ہے۔ جیسا کہ اوپر بیان ہوا، ان کے اعتراض کی بنیاد اس مفروضے پر تھی کہ جو لوگ غریب، محنت پیشہ اور ادنا درجے کی خدمات انجام دینے والے ہیں یا معاشرے کے پست طبقات سے تعلق رکھتے ہیں، ان میں کوئی ذہنی صلاحیت نہیں ہوتی اور وہ علم و عقل اور سمجھ بوجھ سے عاری ہوتے ہیں، اس لیے نہ ان کا ایمان کسی فکر و بصیرت پر مبنی، نہ ان کا اعتقاد لائق اعتبار اور نہ ان کے اعمال میں کوئی وزن۔ حضرت نوح علیہ السلام کے اس جواب میں فرماتے ہیں کہ میرے پاس یہ جاننے کا کوئی ذریعہ نہیں کہ جو شخص میرے پاس آ کر ایمان لاتا ہے اور ایک عقیدہ قبول کر کے اس کے مطابق عمل کرنے لگتا ہے، اس کے اس فعل کی تہ میں کیا محرکات کام کر رہے ہیں اور وہ کتنی کچھ قدر و قیمت رکھتے ہیں۔ ان چیزوں کا دیکھنا اور ان کا حساب لگانا تو خدا کا کام ہے، میرا اور تمہارا کام نہیں ہے۔ یہ ان کے اعتراض کا دوسرا جواب ہے۔ ان کے اعتراض میں یہ بات بھی مثبت تھی کہ ایمان لانے والوں کا جو گروہ حضرت نوح علیہ السلام کے گرد جمع ہو رہا ہے، یہ چونکہ ہمارے معاشرے کے ادنا طبقات پر مشتمل ہے، اس لیے اونچے طبقوں میں سے کوئی شخص اس زمرے میں شامل ہونا گوارا نہیں کر سکتا۔ دوسرے الفاظ میں گویا وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے نوح علیہ السلام، کیا تم پر ایمان لا کر ہم اپنے آپ کو اراذل اور سفہاء میں شامل کرائیں؟ کیا ہم غلاموں، نوکروں، مزدوروں اور کام پیشہ لوگوں کی صف میں آ بیٹھے؟ نوح علیہ السلام اس کا جواب یہ دیتے ہیں، میں آخر یہ غیر معقول طرز عمل کیسے اختیار کر سکتا ہوں کہ جو لوگ میری بات نہیں مانتے ان کے تو پیچھے پھرتا رہوں اور جو میری بات مانتے ہیں انہیں دھکے دے کر نکال دوں؟ میری حیثیت تو ایک ایسے بے لاگ آدمی کی ہے جس نے علالان کھڑے ہو کر پکار دیا ہے کہ جس طریقے پر تم لوگ چل رہے ہو یہ باطل ہے اور اس پر چلنے کا انجام تباہی ہے، اور جس طریقے کی طرف میں رہنمائی کر رہا ہوں اسی میں تم سب کی نجات ہے۔ اب جس کا جی چاہے میری اس تنبیہ کو قبول کر کے سیدھے راستے پر آئے اور جس کا جی چاہے آنکھیں بند کر کے تباہی کی راہ پر چلتا رہے۔ میں یہ نہیں کر سکتا کہ جو اللہ کے بندے میری اس تنبیہ کو سن کر سیدھا راستہ اختیار کرنے کے لیے میرے پاس آئیں ان کی ذات، برادری، نسب اور پیشہ پوچھوں، اور اگر وہ آپ لوگوں کی نگاہ میں کمین ہوں تو ان کو واپس کر کے اس انتظار میں بیٹھا رہوں کہ شریف حضرات کب تباہی کا راستہ چھوڑ کر نجات کی راہ پر قدم رنجہ فرماتے ہیں۔ ٹھیک یہی معاملہ ان آیات کے نزول کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار مکہ کے درمیان چل رہا تھا، اور اسی کو نگاہ میں رکھنے سے یہ سمجھ میں آ سکتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے سرداروں کی یہ گفتگو یہاں کیوں سنائی جا رہی ہے۔ کفار مکہ کے بڑے بڑے سردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے تھے کہ ہم آخر بلال اور عمار اور صہیب جیسے غلاموں اور کام پیشہ لوگوں کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتے ہیں؟ گویا ان کا مطلب یہ تھا کہ ایمان لانے والوں کی سب سے یہ غریب لوگ نکالے جائیں، تب کوئی امکان اس کا نکل سکتا ہے کہ اشراف ادھر کا رخ کریں، ورنہ یہ کسی طرح ممکن نہیں ہے
کہ محمود اور ایاز ایک صف میں کھڑے ہو جائیں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بالکل صاف اور دو ٹوک الفاظ میں یہ ہدایت دی گئی کہ حق سے موڑنے والے متکبروں کی خاطر ایمان قبول کرنے والے غریبوں کو دھکے نہیں دیے جا سکتے۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس نے بے نیازی برتی تم اس کے پیچھے پڑتے ہو، حالانکہ اگر وہ نہ سدھرے تو تم پر اس کی کیا ذمہ داری ہے؟ اور جو تمہارے پاس دوڑ کر آتا ہے اس حال میں کہ وہ اللہ سے ڈر رہا ہے، تم اس سے بے رخی برتتے ہو؟ ہرگز نہیں، یہ تو ایک نصیحت ہے کہ جس کا جی چاہے اسے قبول کرے۔ نہ دور پھینکو ان لوگوں کو جو شب و روز اپنے رب کو پکارتے ہیں محض اس کی خوشنودی کی خاطر۔ ان کا کوئی حساب تمہارے ذمہ نہیں اور تمہارا کوئی حساب ان کے ذمہ نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہوگے۔ ہم نے تو اس طرح ان لوگوں میں سے بعض کو بعض کے ذریعے آزمائش میں ڈال دیا ہے تاکہ وہ کہیں کیا ہمارے درمیان بس یہی لوگ رہ گئے تھے جن پر اللہ کا فضل و کرم ہوا؟ ہاں، کیا اللہ اپنے شاکر بندوں کی ان سے زیادہ نہیں جانتا؟ اصل میں حاشیہ نمبر 84 اصل میں الفاظ ہیں لَتَكُونَنَّ مِنَ الْمَرْجُومِينَ۔ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ تم کو رجم کیا جائے گا یعنی پتھر مار مار کر ہلاک کر دیا جائے گا۔ دوسرے معنی یہ ہو سکتے ہیں کہ تم ہر طرف سے گالیوں کی بچھاڑ کی جائے گی، جہاں جاؤ گے دھتکارے اور پھٹکارے جاؤ گے۔ عربی محاورے کے لحاظ سے ان الفاظ کے یہ دونوں معنی اس لیے لیے جا سکتے ہیں۔ 85 یعنی آپ اور قطعی طور پر جھٹلا دیا ہے، جس کے بعد اب کسی تصدیق و ایمان کی امید باقی نہیں رہی۔ ظاہر کلام سے کوئی شخص اس شبہ میں نہ پڑے کہ بس پیغمبر اور سرداران قوم کے درمیان اوپر کی گفتگو ہوئی اور ان کی طرف سے پہلی ہی تکذیب کے بعد پیغمبر نے اللہ تعالیٰ کے حضور رپورٹ پیش کر دی کہ یہ میری نبوت نہیں مانتے، اب آپ میرے اور ان کے مقدمہ کا فیصلہ فرما دیں۔ قرآن مجید میں مختلف مقامات پر اس طویل کشمکش کا ذکر کیا گیا ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کے اصرار علی الکفر کے درمیان صدیوں برپا رہی۔ سورہ عنکبوت میں بتایا گیا ہے کہ اس کشمکش کا زمانہ 950 برس تک متمدر رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اس زمانہ میں پشت در پشت ان کے اجتماعی طرز عمل کو دیکھ کر نہ صرف یہ اندازہ فرما لیا کہ ان کے اندر قبول حق کی کوئی صلاحیت باقی نہیں رہی ہے، بلکہ یہ رائے بھی قائم کر لی کہ آئندہ ان کی نسلوں سے بھی نیک اور ایماندار آدمیوں کے اٹھنے کی توقع نہیں ہے۔ اور اے رب، اگر تو نے انہیں چھوڑ دیا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے اور ان کی نسل سے جو بھی پیدا ہوگا فاجر اور سخت منکر حق ہوگا۔ خود اللہ تعالیٰ نے بھی حضرت نوح علیہ السلام کی رائے کو درست قرار دیا اور اپنے علم کامل و شامل کی بنا پر فرمایا تیری قوم میں سے جو ایمان لا چکے ہیں بس وہ لا چکے، اب کوئی ایمان لانے والا نہیں ہے، لہٰذا اب ان کے کرتوتوں پر غم کھانا چھوڑ دے۔ حاشیہ نمبر 86 یعنی صرف یہی فیصلہ نہ کر دے کہ حق پر کون ہے اور باطل پر کون، بلکہ وہ فیصلہ اس شکل میں نافذ فرما کہ باطل پرست تباہ کر دیے جائیں اور حق پرست بچا لیے جائیں۔ یہ الفاظ کہ مجھے اور میرے مومن ساتھیوں کو بچا لے خود بخود اپنے اندر یہ مفہوم رکھتے ہیں کہ باقی لوگوں پر عذاب نازل کر اور انہیں حرف غلط کی طرح مٹا کر رکھ دے۔ حاشیہ نمبر 87 بھری ہوئی کشتی سے مراد یہ ہے کہ وہ کشتی ایمان لانے والے انسانوں اور تمام جانوروں سے بھر گئی تھی جن کا ایک ایک جوڑا ساتھ رکھ لینے کی ہدایت فرمائی گئی تھی۔ اس کی تفصیل ملاحظہ ہوں سورہ ہود نمبر 88۔ جزاک اللہ خیر طارق بھائی، جزاک اللہ خیر۔ ماشاءاللہ آپ نے یہ کافی ڈیٹیل تھی، یہاں پر تفصیل سے آپ نے جو ہے اس کو یہاں پر پیش کیا ہے۔ آج کے اس نشست میں ہم نے سورہ المومنون کی آیت نمبر 23 سے 31 تک اور سورہ الشعراء کی آیت 105 سے 122 تک اس کا مطالعہ کیا ہے۔ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ الاعراف، سورہ یونس اور سورہ ہود اور سورہ المومنون سورہ ہود تک کا ہم نے مطالعہ گزشتہ نشست میں کر لیا تھا۔ تو آئندہ نشست میں اس کے جو بقیہ حاشیے ہیں سورہ العنکبوت، سورہ الصافات اور سورہ القمر سے، وہ انشاءاللہ جو ہے
اگلی نشست میں انشاءاللہ جو ہے ہم اس کو پڑھیں گے اور اس پر انشاءاللہ ڈسکشن بھی کریں گے. آج کی نشست کا چونکہ ہمارا وقت ختم ہونے والا ہے تو ہم یہیں پر اس کو روکیں گے انشاءاللہ. اور میں اس پر اگر ابھی تک کا جو ہم نے مطالعہ کیا ہے اس میں کوئی سوال ہے، کوئی استفسار آپ کا ہے تو آپ ابھی اس کو کر سکتے ہیں. 2-3 منٹ ہیں ہمارے پاس. اور اگر کوئی استفسار کوئی نہیں ہے، کوئی بھائی اس کو اپنی تلخیص میں کچھ نکات پیش کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں. کوئی نقطہ ذہن میں آیا تو اس کو اٹھا سکتے ہیں. احمد بھائی بس یہی ہے کہ اس سارے کو پڑھنے سے یہی ایک اندازہ ہوتا ہے کہ دیکھیں آج بھی وہی صورتحال ہے کہ یہ ازل سے چلا آ رہا ہے کہ جو کوئی اللہ کا نیک بندہ اٹھتا ہے تو غریب لوگ اس کے ساتھ فوراً ہو جاتے ہیں، اور امیر لوگ جو ہیں وہ بس اسی بات کا انتظار کرتے رہتے ہیں کہ اس کے ساتھ کوئی معاشرے کے جو بڑے کوئی وہ ہوں زمیندار جاگیردار اور وڈیرے، جب تک وہ نہیں ساتھ ہوں گے تو یہ بس ایک ریجیکٹڈ گروپ ہے. وہی رویہ آج بھی وہی ہم اس کا ایکسپیرینس کر رہے ہیں. بالکل بالکل درست بات آپ نے فرمائی ہے جی طارق بھائی. رفیق جی بھائی حامد بھائی. جی رفیق بھائی. ہاں جو حضرت نوح علیہ السلام کی دعا تھی ان لوگوں کے بارے میں کہ یا اللہ ان سب کو جو ایمان نہیں لائے ان کو برباد یعنی کہ ہلاک کر دو، اور ان کی اولادوں میں سے ایسے لوگ نہیں پیدا ہونے جو کہ ایمان لائیں گے، بلکہ وہ جو ہے نا تیرے بندوں کو راہ حق سے ہٹائیں گے. تو ان کی دعا قبول ہوئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے جو اس کے بعد ساری ایمان والے لوگ زندہ رہے، تو وہاں سے پھر آگے سارا سلسلہ شروع ہوا. دنیا میں سارے جو کافر تھے اس وقت ختم ہو گئے تھے، مار دیے گئے تھے، غرق ہو گئے تھے. جی بالکل ایسا ہی ہے. اسی لیے حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی کہا جاتا ہے. اور نوح علیہ السلام سے ہی جو ہے اس کے بعد جتنی بھی یعنی کہ آدم علیہ السلام کے بعد جتنے بھی لوگ موجود تھے زمین کے اوپر وہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں تمام کے تمام لوگ ایمان لانے والوں کے علاوہ ختم کر دیے گئے تھے. پھر جو نوح علیہ السلام کی اولاد تھی، یہ جو آج کی دنیا میں جتنے بھی انسان آپ کو نظر آتے ہیں یہ نوح علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. تمام انسان انہی کی اولاد میں سے اگر آپ ڈیٹیل میں جائیں گے تو یہ ظاہر ہے جو ابھی پہلے ہم نے پڑھا پچھلی مرتبہ ریفرنسز میں کہ جودی کے اوپر جو ہے ان کی کشتی ٹھہر گئی تھی. پھر وہاں سے جو ہے ان کی جو اولاد میں سے جو لوگ تھے وہ مختلف مقامات کی طرف روانہ ہوئے، اور کوئی اپنے ٹریول کرتا ہوا افریقہ کی طرف پہنچا، کوئی ٹریول کرتا ہوا یورپ کی طرف پہنچا، کوئی ٹریول کرتا ہوا ہندوستان کی طرف پہنچا، چائنا وغیرہ جو یعنی کہ جو آپ کے جو ایسٹ فار ایسٹ کے جو ایریاز ہیں اس طرف. تو پھر اس طریقے سے نسل آگے بڑھی ہے ان سے. اور پھر ظاہر ہے کہ جب مرور زمانہ کے ساتھ یعنی وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ پھر ایسا تو نہیں ہوتا کہ انسان سارے کے سارے جو ہے راہ راست کے اوپر ہی رہیں ہمیشہ، بلکہ پھر ان کے اندر ڈیٹوریشن ہونا شروع ہو جاتی ہے، پھر وہ دین سے ایمان سے ہٹنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس طرح پھر دوبارہ ان کے اندر جو ہے وہ کفر اور شرک یہ سب کچھ پیدا ہونا شروع ہوا ان کے اندر. اور پھر انبیاء کا ایک دوسرا سلسلہ چلا. پھر ابراہیم علیہ السلام آتے ہیں ان کے بعد. تو ابراہیم علیہ السلام کے بعد پھر ان کے ایک پورا سلسلہ چلتا ہے. ایک طرف بنی اسرائیل کا پورا سلسلہ چلتا ہے، اور ایک طرف جو ہے وہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں. اور یہ تو چونکہ قرآن عرب میں نازل ہوا تو زیادہ تر جن انبیاء کا تذکرہ ہے ناموں کے ساتھ وہ تو عرب کے انبیاء جو عرب میں آئے ان کا تذکرہ ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ باقی دنیا میں اللہ کے نبی نہیں آئے. وہ جو 1,24,000 انبیاء کا تذکرہ آتا ہے تو پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ کے نبی آتے رہے ہیں، چاہے وہ ہندوستان ہو چاہے وہ چین ہو، جہاں جہاں پر بھی انسانی آبادی رہی ہے وہاں پر اللہ تعالیٰ اپنے نبیوں کو بھیجتے رہے ہیں وہاں پر. لیکن یہ سب اولاد نوح سے پھر چلے ہیں اس کے بعد. بھائی آپ ہی کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے جب جیسا آپ نے کہا نا جودی پہاڑ سے پھر یہ مختلف سمتوں میں لوگ نکل گئے، تو یہ بھی تاریخ ہمیں بتاتی کہ یہ جو اب کانٹیننٹس ہیں یہ اس طرح نہیں تھے، یہ جڑے ہوئے تھے، اور جسے ہم کانٹیننٹل ڈرفٹ کہتے ہیں. تو پھر یہ کئی سال واللہ عالم اب یہ کب یہ جو کتنے ہزار سال پہلے یہ واقعہ اس وقت زمین کس صورت میں تھی کانٹیننٹ کے لحاظ سے. تو سائنسدان یہی کہتی ہے جڑے ہوئے تھے، اور پھر یہ سلولی یہ کانٹیننٹس جو ہے وہ ڈرفٹ ہوتے چلے گئے، اور آج کی شکل میں یہ اب موجود ہے. آسٹریلیا ہے، یہ انٹارکٹیکا ہے، امریکہ ہے، اور افریقہ ہے، اور یہ ایشیا ہے.
جی بالکل ٹھیک ٹھیک. اب یہ جو کانٹیننٹل جو یہ جو الگ الگ ہوئے نا کانٹیننٹس، یہ اب یہ پتہ نہیں حضرت نوح علیہ السلام کے بعد ہوئے ہیں یا اس سے پہلے ہوئے ہیں، تو یہ تھوڑا سا اگر آپ نے اس پر ریسرچ کی ہے. ہاں ہاں بالکل، یہ معلوم کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ ٹائم پیریڈ کیا تھا اس وقت، یہ تھوڑی ضرورت ہے کیونکہ یہ تھوڑا سا مطلب اس میں، کیونکہ یہ صرف صدیوں میں یہ کام نہیں ہوتا، بلکہ جو کانٹیننٹس الگ الگ ہوتے ہیں تو یہ تو ہزاروں سال لگتے ہیں اس کے اندر نا. تو اب یہ غالباً اس سے پہلے بن گئے تھے یا بعد میں بنے، اس کے بارے میں میرے پاس کوئی ایسی انفارمیشن نہیں ہے. اگر آپ نے جو بات کہہ رہے ہیں اس پر کوئی ریسرچ کی ہوئی ہے تو کر سکتے ہیں. کوئی اور سوال اگر ہے کوئی بات تو، ورنہ پھر ہم یہیں پر انشاءاللہ اس کو روکیں گے اپنے ڈسکشن کو. اور جس طرح میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا تھا کہ یہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہوا ہے، تو ہم اب اس کو مکمل طور پہ پڑھ رہے ہیں. اس کے جتنے بھی ریفرنسز آ رہے ہیں وہ بھی پڑھ رہے ہیں. کوشش کریں کہ کوئی اپنی ڈائری، کوئی نوٹ بک آپ لے لیں اور اس وقت اس کے نوٹس وغیرہ اپنے پاس بنا لیں. جو بھائی بنا سکتے ہیں نوٹس، وہ اپنے نوٹس وغیرہ بنائیں، تاکہ آپ کے پاس ایک مکمل جو تفصیلات ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی، اور جو یہاں پر اسباق ہمیں مل رہے ہیں وہ سارے آپ کے پاس خود کے پاس بھی ہوں. اور ان نوٹس کو آپ اپنے گھر والوں کے ساتھ شیئر کر سکتے ہیں، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنی وائف کے ساتھ آپ جو ہے نا بیٹھ کے ڈسکس کر سکتے ہیں، شیئر کر سکتے ہیں اس کو. تو آج کی نشست کے اختتام کے لیے میں دعا کے لیے درخواست کروں گا اپنے ساجد بھائی سے کہ دعا کے ساتھ اختتام کروں گا.